अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे और इससे पहले की वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। ये अफसाना लास्ट है, ठीक है। अफसाना हमारे निसाब में 4 है, 3 पढ़ा चुका हूँ। ये अफसाना है कटी हुई शाख। इसके मुसन्निफ कौन है? कमर जहां है। कमर जहां फीमेल है, लड़की है, ठीक है। इस कहानी में कटी हुई शाख में जो है ना, कटी हुई शाख अफसाना में एक शख्स के बारे में बयान किया गया है और इसमें एक दोस्त है असद। असद क्या है? एक दोस्त है, ठीक है। कटी हुई शाख, ठीक है। इस कहानी में हम लोग पढ़ते हैं और कहानी को समझते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग कमर जहां के मुसन्निफ के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। कमर जहां की पैदाइश तकरीबन 1951-52 में समस्तीपुर जिला के मर्दिम खैज गांव बुजुर्गदार में हुई, ठीक है। कमर जहां की पैदाइश कब हुई? किसी को कंठस्थ तो मालूम नहीं, फिर भी अगर ऑप्शन में ऐसे ही दिया जाएगा 1951-52 तो आपको याद होगा, तो आप लोग टिक मार सकते हैं। 1951-52 में समस्तीपुर जिला समस्तीपुर के मर्दिम खैज गांव बुजुर्गदार में हुई, ठीक है। बुजुर्ग खानदानों में हुई, ठीक है। इसी उसी गांव को उनका आबाई वतन समझना चाहिए, ठीक है। उसी गांव को उनका आबाई वतन समझना चाहिए। आपके वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। आपके वालिद का नाम क्या था? सैयद अताउल हक। क्या नाम था? ये याद कर लेना, सैयद अताउल हक। खानदान के अफराद इल्म और अदब से दिलचस्पी रखते थे, ठीक है। इनके जो खानदान थे, इनके पूरे खानदान जो है ना, इल्म और तरबियत वाले थे, इल्म याफ्ता वाले थे, ठीक है। खानदान के अफराद इल्म और अदब से दिलचस्पी रखते थे। चुनांचे रिवायती तालीम हासिल करने के बाद, मतलब रिवायती तालीम हासिल करने के बाद कमर जहां पटना आ गई। कहाँ आ गई? पटना आ गई। और पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA, किसमें? उर्दू में। किसमें? कहाँ किया था? पटना यूनिवर्सिटी में उर्दू से MA और PhD किया। उर्दू में ही MA भी किया और PhD भी की, ठीक है। उर्दू अदब से फितरी दिलचस्पी होने की वजह से जमाना तालिबे इल्मी में ही यानी 1966 से अफसाना लिखना शुरू कर दिया। कब? 1966 में ही अफसाना, तालिबे इल्म में ही अफसाना लिखना शुरू कर दिया। और हम लोग तालिबे इल्म में पढ़ने के लिए नहीं सीख सकते, वो ये अफसाना लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। हम लोग लिखने नहीं सीख सकते, वो अफसाना लिखना शुरू कर दिया। आपकी पहली कहानी जुनून वफा है। आपकी पहली कहानी क्या है? जुनून वफा। पूछा जाता है, याद करना। जो महानामा सुबह 9 पटने से 1966 में इशाअत पजीर हुई, ठीक है। संदरोती महिला कॉलेज भागलपुर के शोबा उर्दू से आपने अपने तदरीसी कैरियर का आगाज किया और तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबा उर्दू तक के अहदा को संभाला, ठीक है। ओहदा को संभाला। अफसाना निगारी के अलावा आपके मुतअद्दिद तनकीदी मज़ामीन के मजमूए भी शाये होकर मंज़िर आम पर आ चुके हैं, ठीक है। अफसाना निगारों के अलावा आपके मुतअद्दिद तनकीदी मज़ामीन के मजमूए भी शाये होकर मंज़िर आम पर आ चुके हैं। तदरीसी खिदमात व तसनीफ़ी मसरूफियात एक साथ जारी है। कमर जहां की तसानीफ में 3 अफसानवी मजमूए हैं। कितने? 3 अफसानवी मजमूए हैं, जिनमें जिसमें क्या है? जिनमें चारागर, ठीक है। जिनमें क्या है? जिनमें चारागर है 1983 में। और अजनबी चेहरा, क्या है? अजनबी चेहरे 1991 में शाये हो चुके हैं। और एक अफसानवी मजमूआ यादनगर, क्या? यादनगर शाये हो चुके हैं। और एक अफसानवी मजमूआ यादनगर, क्या है? यादनगर ज़ेर इशाअत है। अख्तर शेरानी की जिनसी व रोमानी शायरी, मायार कलाम अब्दुल्ला हाफिज मिश्कीपुरी, तहकीक व तदवीन कलाम और हर्फ आगही आपकी तनकीदी तसानीफ है। कलमी सफर अभी जारी है, ठीक है। यहाँ तक तो मुसन्निफ के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। इसको सही तरीके से सवाल यहीं से पूछा जाता है, इसको और आप लोग सही तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी, पूरा चैप्टर पढ़ाना है ना। ठीक है, ये हम लोग पढ़ लेते हैं कटी हुई शाख, ठीक है। कितने साल बाद वह अपने वतन वापस आया था? एक शख्स के बारे में बयान कर, वो शख्स अपने वतन को छोड़कर दूसरी देश चले गए थे। कहाँ चले गए थे? खलीजी
بیرون خلیجی ایک دیش کا نام ہے, وہیں چلے گئے تھے. ٹھیک ہے, کتنے سال بعد اپنے وطن واپس آیا تھا. ہر چیز نئی نئی اور قدریں اچھوتی اچھوتی سی معلوم ہو رہی تھی. ظاہر سی بات ہے, اگر کوئی آدمی اپنے وطن کو چھوڑ کر چلے جائیں گے دوسری جگہ, پھر کئی سال کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ الگ سے ہی اچھوتی سی معلوم ہوگی. ٹھیک ہے, یہ کیسا تھا, کیسا ہو گیا. ٹھیک ہے, اجنبی سے ہو گیا. ایک مدت تک باہر رہ جانے کی باعث اب وہ خود اپنے وطن کے لیے اجنبی سا ہو گیا تھا. ظاہر سی بات ہے, کیسے آدمی پہچان لیں گے؟ 12 سال 13 سال دوسرے ملک میں گزاریں گے تو یہاں سب بھول جاتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے, اجنبی سا ہو گیا تھا, مگر اس اجنبی پن میں بھی اپنے پن کا احساس پنہا تھا. وہ دیر سے خود اپنے آپ سے سوال کر رہا ہے. ٹھیک ہے, کیا وہ سچ میں اجنبی ہو گیا ہے؟ شکل و شباہت, لباس اور کچھ حد تک گفتگو میں وہ بدل گیا ہے. بظاہر اگر ہم لوگ دوسری دیش میں رہیں گے تو یہاں کا بھاشا وہاں کا بھاشا بولنے لگ جائیں گے. ہم لوگ بہار میں رہتے ہیں تو بہار کا بھاشا بولیں گے, بھوجپوری. ٹھیک ہے, گفتگو میں بدل گیا, لیکن اس کا وطن, اس کا جو ہے نا, اس کا باطن اندرون میں ایک عجب توڑ پھوڑ مچی ہوئی ہے. آخر وہ اپنے آپ کو اتنا بے بس کیوں محسوس کر رہا ہے؟ بار بار اس کا ذہن کسی ایک سوال کر گرد مکڑی کے جالے کی طرح گھوم رہا ہے. آخر وہ اتنی اچھی سرزمین اور ایسے دلدار لوگوں کو چھوڑ کر کیوں اتنے لمبے عرصے تک, کیا اب سچ میں اس کی حیثیت یہاں اس کی ٹوٹی ہوئی شاخ کی سی ہے جو درخت سے علیحدہ ہو چکی ہے؟ اس کے مطلب یہ ہے, جیسے کوئی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں باہر, تو یہاں زیادہ دن رہنے کے بعد گھر والے جو ہے نا, گھر والے جو یاد کرتے ہیں اور جو پڑوسی ہے وہ بھول جاتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے, علیحدہ ہو چکی ہے. جیسے کوئی پیڑ ہے, پیڑ میں ایک شاخ ہے. ٹھیک ہے, پیڑ ہے, پیڑ کے لکڑی ہے, اگر وہ لکڑی پیڑ سے کٹ جاتا ہے تو اس کی جو نا وجود ختم ہو جاتا ہے. جیسے کوئی لڑکا گھر میں ہے, وہ گھر سے باہر چلا جاتا ہے, کئی عرصوں تک بعد آتا ہے تو اس کی وجود ختم ہو چکی ہوتی ہے اتنا تک. ٹھیک ہے, بیچارگی سے اس نے اپنے علیحدہ ہو چکی ہے. نہیں نہیں, ہرگز نہیں. بڑی بیچارگی سے اس نے اپنے سر کو جھٹکا دیا. ٹھیک ہے, سر کو جھٹکا دیا. بڑے سے آنگن میں آم اور شریفے کے پیڑ اسی طرح جھوم رہے ہیں. اس کی بوڑھی نحیف مطلب کمزور, بوڑھی کمزور جاں بلب ماں, مطلب جس کی جان موت کے قریب ہو, سامنے کے پلنگ پر پڑی کھانس رہی ہے اس کی بوڑھی ماں, اور بڑی حسرت بھری نگاہوں سے اپنے اجنبی ہوتے ہوئے لخت جگر کے ملول چہرے پر کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے. اس کے دیگر عزیز و اقارب بھی موجود ہیں, سب کچھ تو ہے یہاں. اس کا منہدم ہوتا ہوا گھر, اس کی ماں, اس کے عزیز و اقارب, مگر وہ خود یہاں کا نہیں رہا. وقت کے ایک لمبے سفر نے اسے خود اس کے گھر میں ہی بیگانہ بنا دیا ہے. ٹھیک ہے, بیگانہ بنا دیا ہے. اس پر غیرت کی مہر اس طرح ثبت ہو چکی ہے کہ اسے اپنوں کے برتاؤ میں بھی تسنا کی جھلک نظر آ رہی ہے. وہ اس مصنوعی زندگی سے اکتا رہا ہے, اسے تلاش ہے اپنے آپ کی. ٹھیک ہے, جیسے پہلے تھا ویسے نہیں ہے نا, اسے اپنے آپ کی تلاش ہے. اسے اس اپنے پن کی جسے برسوں پہلے وہ خود اسی دہلیز پر چھوڑ کر گیا تھا. جیسے وہ بدیش جانے سے پہلے جیسے تھا وہ ویسے دیکھنا چاہتا تھا. کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا, چھوڑ گیا تھا. اپنے اپن زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے کس قدر ضروری ہے, اس بات کو اس نے پہلے تو کبھی محسوس نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے, لیکن ایک لمبے عرصے تک مشینی زندگی گزارنے کے بعد کسی چیز کی کمی کا احساس اس طرح سوہانے روح بنا کر وہ ہر آسائش کو لمحوں میں بھول گیا. ٹھیک ہے,
اسے وہ دن بھی یاد تھا جب وہ اپنی جانی پہچانی دنیا کو خیر باد کہہ کر ایک ان دیکھی دنیا کی طرف پرواز کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اس وقت اس کے کانوں میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی۔ جو لوگ اپنے وطن کو چھوڑ کر جاتے ہیں تو ان کے دلوں میں، ان کے دل میں، ان کے من میں ایسی ایسی بات آتا ہے کہ ہم جائیں گے، پیسے کمائیں گے، بڑے آدمی بنیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر جائیں گے، ٹھیک ہے یار۔ اب تک تم تالاب کے مینڈک بنے رہے، باہر نکل کر دیکھو دنیا کتنی حسین ہے۔ کیا تم نے اعلیٰ تعلیم اور اونچی ڈگریاں اسی لیے حاصل کی ہے کہ صبح سے شام تک چپل توڑتے رہو؟ اس نے بدیسی دوست کے اس مشورے کا پرجوش استقبال کیا اور اس دن وہ بے حد خوش تھا جب اس کا ویزا باہر جانے کے لیے آ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ بدیشی دوست، ٹھیک ہے، وہ اس منظر کو بھی نہیں بھولا ہے جب وہ ایئرپورٹ پر اپنے جہاز کا انتظار کر رہا تھا، وہ منظر بھی نہیں بھولا تھا۔ اس وقت اس کے سامنے ایک حسین دنیا آباد تھی۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی ایئرپورٹ پر جائے گا تو کئی حسین دنیا اسے دیکھنے کو ملے گی، اور وہ نرم ہواؤں کے دوش پر جھولا جھول رہا تھا۔ اچانک زندگی کتنی سبک رفتار کو مل اور پرکشش بن گئی تھی۔ زندگی کا سارا بوجھل پن نہ جانے کہاں کھو گیا تھا، سارا ٹینشن ختم ہو گیا تھا۔ جہاز کے اڑان بھرتے ہی وہ ساتوں آسمانوں کے سیر کرنے لگا تھا۔ کیسے کیسے رنگین خیالات اس کے ذہن میں فلم اسکرین کی طرح منٹوں میں سین بدل رہے تھے۔ اپنی نحیف و ناتواں ماں، بیمار والد کو بھی چھوڑنے کا اسے ذرا غم نہیں تھا۔ بچپن کے دوست، سب شناسا چہرے اچانک اجنبی بن گئے۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ قید خانے سے نکل کر کھلی فضا میں کلیلیں بھرنے لگا ہے۔ خوبصورت اور اسمارٹ ایئر ہوسٹس جب اس کے سامنے کھانے کے پلیٹ سجائے آئے تو اسے لگا ایئرپورٹ جہاز میں کھانا بنانے والے الگ لڑکی ہوتی ہے اور کھلانے والی الگ رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ آئے تو اسے لگا جیسے وہ جنت کی حوریں ہیں جو من و سلوہ کے ساتھ اس کی میزبانی کر رہی ہے، اس کی مہربانی کر رہی ہے، اسے پوچھ رہے ہیں کیا چاہیے آپ کو۔ اس نے ان کے دست نازنین سے پلیٹ لیتے ہوئے کنکھیوں سے انہیں دیکھا۔ ایئر ہوسٹس نے دل نواز مسکراہٹ کے ساتھ دریافت کیا، کیا اور بھی چاہیے کچھ آپ کو؟ ٹھیک ہے، وہ تو پوچھیں گے ہی، ان کا کام ہی وہی ہے پوچھنے کا۔ اس نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا، نہیں، ہاں، اور وہی اپنی اس بوکھلاہٹ پر بری طرح چھپ گیا۔ اس کے دل میں لمحہ بھر اس دلنواز مسکراہٹ پر گدگدی ہوئی، لیکن پھر اس مسکراہٹ کی اصلیت اس پر واضح ہو گئی تھی جب وہی ایئر ہوسٹس اس کے پہلو میں بیٹھے ہوئے بوڑھے پیسنجر سے بھی اس دلنواز مسکراہٹ کے ساتھ مخاطب تھی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے سوچا کہ صرف خدمت میری ہی ہو رہی ہے، لیکن خدمت ان کی نہیں ہو رہی ہے، وہاں جتنے بھی بیٹھے تھے سب کی خدمت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس دلنواز مسکراہٹ کے ساتھ مخاطب تھی۔ اوہ، تو یہ ادائیں جلوہ عام ہے جن کو میں نے اپنے لیے مخصوص سمجھ لیا تھا۔ اپنی شخصیت کا سحر اسے ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ عمر کا یہ حصہ بھی کیسا پرفریب ہوتا ہے، منٹوں میں آسمان پر اور منٹوں میں زمین پر، جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا، اس بات کی تمیز اس عمر میں ذرا مشکل سے ہوتی ہے۔ اس کی آنکھیں پر بھی ایک رنگین اینک چڑھی ہوئی تھی اور وہ ہر شے کو بس اسی اینک سے دیکھ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ بدیس پہنچ کر کچھ دنوں تک وہ ایک جادوئی دنیا میں کھویا رہا، ٹھیک ہے، جادو دنیا میں کھویا رہا۔ گرد پیش کو رنگین اینک سے دیکھنے کی تقریباً اسے عادت سی ہو گئی تھی، لیکن کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد اس کے اینک کا شیشہ
میلا ہونے لگا۔ اس کا معمول بن گیا تھا کہ گھر سے باہر قدم نکالتے وقت پہلے وہ اپنی عینک کے شیشے کو خوب صاف کرتا تاکہ وہ پہلی سی چمک واپس آ جائے، مگر یہ دیکھ کر اسے بڑا دکھ ہوتا کہ شیشہ صاف ہونے کی بجائے میلا ہی ہوتا جا رہا تھا۔ انہی لمحوں میں اسے ایسا لگتا جیسے کوئی چیز چھنا کے ساتھ اس کے اندر ٹوٹ گئی ہو اور اس کی ساری کرچیاں اندر ہی اندر چبھتی چلی جا رہی ہے۔ ایک عجیب سی بے چینی کا مسکن بن گیا تھا اس کا دل و دماغ۔ کبھی کبھی وہ اپنے وجود کو پنڈولم کی طرح جھولتا محسوس کرتا، لامحدود فضاؤں میں معلق، زمین سے منقطع اور آسمان سے دور۔ یا الہی، یہ کیسا جہاں ہے، یہ کیسا جہاں ہے، باہر کی دنیا کیسی خوبصورت ہے لیکن اندر کی آتما کو چین نہیں۔ ٹھیک ہے، باہر کی دنیا کیسی خوبصورت ہے لیکن اندر کی آتما کو چین نہیں۔ یہاں تو ہر شخص بس اپنے آج میں جی رہا ہے۔ وہ اکثر غور و فکر میں ڈوبا رہتا، کیا کل کے اعتبار کے بغیر آج کا حسن برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کے اندر سے کوئی چیخ ابھرتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی چیخ ابھرتی ہے۔ وقت ماضی، حال اور مستقبل سے عبارت ہے۔ تم اسے صرف حال سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ اسے حیرت ہوتی ان ہم وطنوں پر جو صرف حال کے سہارے زندہ تھے۔ وہ اکثر ان کے چہروں کو پڑھنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن اس نے اپنے قریبی دوست اسد سے دریافت کیا، جو خود ان کی کمپنی میں ملازم تھا، یار اسد، یہاں کے لوگ کیا اپنی زندگی سے مطمئن ہیں؟ ان کا حال تو یقیناً خوبصورت ہے مگر مستقبل کا کوئی بھروسہ نہیں، آنے والا زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اس بے اعتباری کے ساتھ کوئی حساس شخص خوش رہ سکتا ہے؟ اسد نے غور کرتے ہوئے کہا، یار تم ضرورت سے زیادہ حساس ہو۔ یہاں کے لوگ شاید اتنے حساس نہیں ہوتے۔ کیا مشینی عہد میں رہتے ہیں؟ یہ بھی روبوٹ ہو گئے ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے طنز کیا۔ ممکن ہے، اسد نے مختصر سا جواب دیا۔ نہیں یار اسد، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے آج کے عہد کا انسان کچھ زیادہ ہی حساس ہو گیا ہے۔ ماحول کی سرد مہری نے اس کے اندر کی آگ کو کچھ زیادہ ہی بھڑکا دیا ہے۔ یہ سب تمہارا واہمہ ہے، اپنا مسئلہ تو صرف پیٹ کی آگ ہے۔ اسد کی مسکراہٹ میں درد بھی تھا اور طنز بھی، جسے بڑے سلیقے سے وہ چھپا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اسے اکثر اپنے جیسے دوسرے ساتھیوں کی زندگی پر ملال ہوتا، وہ جو سارا دن کڑی محنت کرتے اور جب گئی رات بستر پر لوٹتے تو بیوی بچے سب کو سویا ہوا پاتے، پھر عالص صبح ساری کائنات کو سویا ہوا ہی چھوڑ کر اپنے اپنے کاموں میں چلے جاتے۔ ان میں اکثر تو ہفتوں اپنے بچوں سے جی بھر بات بھی نہ کر پاتے۔ بیوی کی مسکان کیا معنویت رکھتی ہے، اس بات کا احساس بھی کھوتے جا رہے تھے، گویا ان کی زندگی کوئی سیال مادہ ہو جو مشین میں ڈھل گئی ہو اور تیز چلتی ہوئی مشین کی گھر کے ساتھ اندر کا ہر لطیف احساس بھی زائل ہو چکا ہو۔ وہ زیر لب کر رہا تھا، کیا زندگی صرف پیسے سے مطمئن ہو جاتی ہے؟ باہر آ کر وہ بھی یقیناً اچھی غذا کھا رہا تھا، اچھی خاصی رقم جمع کر رہا تھا، فریج، ٹی وی، اے سی، بہترین ایئر کنڈیشن، کار، ویل فرنیشڈ مکان، سب کچھ کم ہی مدت میں اس نے حاصل کر لیا تھا۔ لیکن اکثر راتیں اس کی فوم کی آرام و مسری پر کروٹیں بدلتے ہی گزر جاتے۔ جب بھی کبھی گھر سے اس کی ماں یا کسی اپنے پرائے کا خط آتا تو وہ ہفتوں تک مزمحل سا رہتا۔ بوڑھے باپ کے انتقال کی خبر ملی تو وہ جی بھر کے رو بھی نہ سکا
माँ की हलालत की इत्तला मिली मगर वह सिर्फ तड़प कर रह गया था। लेकिन ये कैसा वक्त आ गया है कि एक तवील अरसा गुजार चुकने के बाद अचानक वहाँ की सुनहरी सरजमीन पर भी वहशत के बादल मंडलाने लगे हैं। हर शख्स अपनी अपनी जगह सहम रहा है। उनमें से बेशतर बगैर कुछ सोचे समझे बिना ज़्यादा राह के ही रखते सफ़र बांधने पर मजबूर हो गए हैं। वह भी अपनी छोटी सी फैमिली के साथ वापस आ चुका है और अपने घर की दहलीज पर देर से खड़ा बीते लम्हों को वापस बुलाने की कोशिश कर रहा है, मगर उसे लग रहा है जैसे ये घर अब उसका अपना घर नहीं रहा। दर दीवार की साख्त तो वही है, आम के पेड़ और शरीफे के पेड़ भी वही है, मगर उसके कदमों के नीचे की जमीन बहता पानी बन गई है। सख्त धूप से घबराकर उसने निगाहें ऊपर की तो छत का साया भी सर से गायब था। हमारा चैप्टर मुकम्मल हो गया। ठीक है, आप लोग इसको सही तरीके से पढ़ लीजिएगा। इससे अगली वीडियो में हम जो है ना मुख्तसर सवालात मुख्तसर तरीन सवालात और मुख्तसर सवालात और तवील सवालात को हल कर लेंगे। ठीक है।